मोहतरम उलमाए किराम, अजीज तलबा व तालिबात, सामिईन व सामियात, अल्लाह के फजल करम और उसकी तौफीक से फजीलतुल शेख अब्दुल हकीम सिराजी हफिज़हुल्लाह को ये तौफीक मिली कि वो अज़मत कुरान के नाम पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करें, और उससे पहले कुरान पाक की मालूमात और उसके मारिफ पर एक कंपटीशन करें, मुकाबला जाती इम्तिहान हो। चुनांचे जैसा कि उन्होंने खुद बताया कि तकरीबन 400 तलबा और तालिबात ने इस मुकाबला जाती इम्तिहान में हिस्सा लिया, और अभी मैंने खुद देखा कि कई इदारों के जिम्मेदारों को, उनके असातिज़ा को, उनकी मुअल्लिमात को ग्रुप वाइज बच्चों के इनामात, उनकी शहादात, तोहफे के तौर पर कुछ किताबें दी गईं, और अभी वो तलबा और तालिबात बाकी हैं जो पोजीशन होल्डर हैं। हर जुमरे में, हर ग्रुप में जो पोजीशन होल्डर हैं उनका इनाम अभी बाकी है। जाहिर है ये इंतिसाब कुरान पाक के नाम पर है, वो किताब जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज्यादा इस पर गौर किया जाता है, सबसे ज्यादा इसके अहकाम व मसाइल मालूम किए जाते हैं, और किसी हद तक इसके अहकाम व मसाइल पर अमल करने की कोशिश की जाती है। कुरान पाक वो अजीम तरीन किताब है जिसने अरब के बद्दुओं को कैसरो किसरा के खजानों का मालिक बना दिया। कुरान पाक वो अजीम तरीन किताब है जिसने गुमगश्ता राह इंसानों को रहनुमा, रहबर और रहरो बना दिया। कुरान पाक वो अजीम तरीन किताब है कि जिससे शगफ रखने वाले मुकर्रब फरिश्तों के हमनशीन ठहरे। कुरान पाक वो अजीम तरीन किताब है कि जिससे शगफ रखने वालों से अल्लाह तबारक व तआला महब्बत फरमाता है और उन्हें लोगों में सबसे बेहतर करार देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो हैं जो कुरान पाक को सीखते हैं और सिखाते हैं। सबसे बेहतर वो हैं जो कुरान पाक से शगफ रखते हैं। सबसे बेहतर वो हैं जो कुरान पाक को अपने सीनों में मामूर करते हैं, आबाद करते हैं। सबसे बेहतर वो हैं जो कुरान पाक के अहकाम को समझते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। जाहिर है ये वो अजीम तरीन किताब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब के नुज़ूल के लिए इंसानियत की जौहर हस्ती को, इंसानियत की सबसे अजीम हस्ती को मुंतखब फरमाया, जो दुनिया और आखिरत में तमाम इंसानों के सरदार हैं, उनका इंतखाब फरमाया। इस किताब के नुज़ूल के लिए अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते का इंतखाब फरमाया जो नज़ला बिही रूहुल अमीन है, जिसकी सदाकत में, जिसकी अमानतदारी में किसी तरह की कोई शको रैब नहीं हो सकती। इस किताब के नुज़ूल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस रात का इंतखाब फरमाया जो रात 1000 महीनों की रातों से अफजल है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। इस किताब का नुज़ूल ऐसी उम्मत पर फरमाया जो खैर उम्मत है, बावजूद कि ये उम्मत सबसे आखिरी उम्मत है, लेकिन इस किताब की बरकत से और रसूल अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बरकत से
وہ سب سے پہلی امت ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون، ہم دنیاوی اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے سب سے آخری امت ہیں، لیکن حساب و کتاب کے اعتبار سے، دخول جنت کے اعتبار سے ہم سب سے پہلی امت ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ امتوں کی رہنمائی کی جمعہ کی طرف کہ جمعہ کا دن ہفتے کا سردار دن ہے، جمعہ کا دن ہفتے کا مقدس دن ہے، لیکن انہوں نے اس سے اگلے دن کو منتخب کیا، یا یہود نے اگلے دن کو منتخب کیا، اور نصارہ نے اس سے اگلے دن کو یعنی اتوار کو منتخب کیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی کی اور ہمیں ہدایت دیا، اور ہمارے لیے اللہ نے جمعہ کے دن کو لکھ دیا. اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تورات والوں کو تورات عطا کی، وہ عمل کرتے رہے یہاں تک کہ وہ تھک گئے. پھر اللہ تعالی نے انجیل والوں کو انجیل عطا کی، انہوں نے بھی عمل شروع کیا، عمل کرتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، تھک گئے. پھر اللہ تعالی نے امت محمدیہ کو قرآن پاک عطا فرمایا، اور وہ عمل کرتے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. وہ نہیں تھکے، سورج ڈوب گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل تورات کو 1 قیرات دیا، اہل انجیل کو 1 قیرات دیا ثواب، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن والوں کو 2 قیرات دیا. تو اہل کتاب نے، ان دونوں کتابوں کے ماننے والوں نے، تورات اور انجیل کے ماننے والوں نے کہا اے اللہ، آپ نے ان کو 2 قیرات دیا، ہمیں 1 قیرات دیا، جبکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کیا میں نے تم پر ظلم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ تو نے ظلم نہیں کیا ہے. کہا پھر یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں عطا کروں. تو یہ قرآن پاک کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی برکت سے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے درجے کو بلند کیا ہے. اور یہاں اس بات کا اشارہ ہے کہ آفتاب غروب ہو گیا، یہ امت عمل کرتی رہی، گویا یہ امت قیامت تک عمل کرتی رہے گی، تعداد میں کمی اور زیادتی ہوتی رہے گی. قرآن پاک پر اور احادیث نبویہ پر عمل کرنے والے تعداد میں تھوڑے رہیں گے مگر کم نہیں، کبھی سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، وہ قیامت تک جاری، وہ ساری رہیں گے، وہ سنتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے، وہ سیکھتے رہیں گے اور سکھاتے رہیں گے، وہ عمل کرتے رہیں گے، عمل کی دعوت دیتے رہیں گے. اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب ہے. اور آخری کتاب کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ تمام آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ ہو گئے، سابقہ تمام آسمانی کتابوں کو ماننے والوں کو دعوت دی گئی کہ اب قرآن پاک پر ایمان لاؤ، اپنی کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پر ایمان لاؤ اور ان کتابوں کے احکام کو چھوڑ کر قرآن پاک کے احکام پر عمل کرو، تبھی نجات ہے. سابقہ آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کو یہ کہا گیا کہ اب اگر ذریعہ نجات ہے تو صرف قرآن پاک پر عمل کے ذریعے سے ہے، اب اگر ذریعہ نجات ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اور آپ کی رسالت کی تصدیق میں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل میں اور آپ پر اتاری ہوئی کتاب قرآن مجید کے ماننے میں اور قرآن مجید کی تشریح احادیث نبویہ کے تسلیم کرنے ہی میں نجات ہے، ورنہ نجات ممکن نہیں ہے. اس سے پہلے بے شمار کتابیں نازل ہوئی،
آدم و حوا علیہم الصلاۃ و تسلیم سے جب وہ لغزش اور چوک ہو گئی اور انہوں نے ممنوعہ درخت سے کھا لیا تو اس کے نتیجے میں وہ جنت سے نکال دیے گئے. لیکن انسانی اور شیطانی فطرت کا فرق دیکھیے کہ انہوں نے فوراً اللہ تعالی سے توبہ کی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. فوراً آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب سے عاجزی اور تضرع کی، انکسار کیا، روئے، اپنی غلطی تسلیم کی، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے. اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہوں نے جو التجا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات رکھ لی، ان کی لاج رکھ لی اور ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب تو دنیا میں جانا ہی ہے، لیکن یہ جنت واپس تمہارا گھر ہے اگر تم شریعت پر عمل کرتے رہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے کہا اب تو زمین پہ اتر جاؤ، تمہارے پاس جب ہمارے پیغامات آئیں گے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہماری جانب سے جب رہنمائی آئے گی، جب پیغام آئے گا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے ہمارے پیغامات کی پیروی کی، ہماری رہنمائیوں کو فالو کیا، اس کو سمجھا بوجھا، اس پر عمل کیا، اسے دوسروں تک پہنچایا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ایسے لوگوں پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی رنج ہے. یہ صاف فرما دیا اللہ نے. اور اس کے بعد ہدایات کا سلسلہ. تو انسانی فطرت کیا ہے کہ غلطی ہو جائے فوراً نادم ہو، پشیمان ہو، اللہ تعالی سے توبہ و استغفار کرے، عاجزی اور تضرع کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی تلافی کرے. شیطانی فطرت کیا ہے اس کو سنو میرے بھائیوں. انسانی فطرت کیا ہے ہم نے واضح کیا، شیطانی فطرت کیا ہے وہ بھی سمجھ لو. جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ آدم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی تکریم کے لیے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور ناشکروں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد اذا امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا اور میری سرشت میں بلندی رکھی اور اس کی فطرت میں پستی رکھی، میں بھلا افضل مفضول کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو نکل یہاں سے، فخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، دھتکارا ہوا نکل جا. اب دیکھیے انسان ہوتا تو اللہ سے توبہ استغفار کرتا، معافی تلافی کرتا، عاجزی تضرع کرتا، اپنی بات اللہ سے منواتا. اس نے کیا کہا؟ رب انظرنی الی یوم یبعثون. ٹھیک ہے رب فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اس کی وجہ سے مجھے رادہ درگاہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرف بیٹھوں گا اور اس کو گمراہ کروں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین، ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیل دے دے. پتہ یہ چلا کہ انسانوں کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ و استغفار رکھا ہے، عاجزی اور تضرع رکھا ہے، اپنی غلطیوں پر نادم ہونا، ندامت رکھا ہے، اور شیطانی فطرت میں تکبر، غرور، اکڑ، پندار رکھا ہے. یہ دونوں باتیں میں نے وضاحت سے اس لیے کہیں میرے بھائیوں، ہمارے یہاں بھی یہ دونوں فطرتیں پائی جاتی ہیں، گرچہ ہم انسانی
قالب میں ہیں، انسانی بدن میں ہیں، انسانی رنگ روپ میں ہیں، انسانی حلیے میں ہیں، اس کے باوجود ہم میں یہ دونوں فطرتیں پائی جاتی ہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اللہ کے باغی بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ مقرب بندے وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں، جو عاجزی اور تضرع کرتے ہیں، جو روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ باغی وہ ہیں جو سرکش ہیں، اپنے گناہوں پہ سرکش ہیں، بلکہ اپنے گناہوں کو علانیہ بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے، سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے وہ الگ موضوع ہے، ایک شخص ہے کوئی برا منظر دیکھ رہا ہے، کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا شخص ہے وہ دیکھ رہا ہے اور 10 لوگوں کو اور بلا کے دکھا رہا ہے، گویا یہ اللہ پر جرات کر رہا ہے، گویا یہ اللہ کی شان میں بغاوت اور سرکشی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں کا معاملہ برابر نہیں ہو سکتا۔ بات اس طرف چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا میرے پیغامات آئیں گے۔ پیغامات کا سلسلہ شروع ہوا، کتابیں آتی رہیں، رسول بھیجے جاتے رہے، اور انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم و تسلیم اپنے اپنے دور میں، اپنی اپنی قوموں میں دعوت و اصلاح کا کام کرتے رہے۔ جو سعید اور نیک بخت روحیں تھیں وہ انبیاء کی دعوت کو قبول کرتی رہیں، اللہ کے حکموں کو پر عمل کرتی رہیں، اللہ کی رضا کا مستحق ٹھہری۔ اور اکثریت وہ تھی جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، ان کے پیغام کو جھٹلایا، ان کے حکموں سے روگردانی کی، تو رادے درگاہ ہوئے، اور قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب مدین، اصحاب الایکا، اصحاب الرس، قوم فرعون اور آل فرعون، یہ سب جو ہے نشان عبرت بن گئے۔ دنیا انہیں دیکھ رہی ہے اور دنیا ان پر لعنت بھیجتی ہے اور تھو تھو کرتی ہے۔ یہ پیغامات کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ تمام انبیاء اور رسولوں کے امام ہیں، آپ پر شفاعت، آپ کے سر اقدس پر شفاعت کبریٰ کا تاج رکھا جائے گا، آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا، آپ کی سفارش سے انسانیت کا حساب و کتاب ہوگا، اور آپ قیامت میں تمام بنی آدم کے سردار ہوں گے۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ ہمارے موضوع کا ایک حصہ یہ تھا کہ قرآن پاک آخری کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، اور وقت جو بھی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں، انتظام کرنے والوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، فائدہ اٹھانے والے اس سے بھی مختصر باتوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور بات چیت کرنے والے، گھومنے والے، یہاں وہاں گپ شپ کرنے والے، بدقسمتی سے ہمارے جلسوں کا مزاج یہی بن گیا ہے۔ اب ہمارے جلسے نہیں، میلہ ہو گئے ہیں۔ ایک تو جو اولاً وقت پہ نہیں آتے، آئیں گے بھی اگر تو بالکل آخر میں، اور پھر بات چیت گپ شپ۔ تو بہرحال یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں میں نے کہیں۔ ایسے ہی قرآن پاک آخری کتاب، وہ کتاب جس میں کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف، چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ قلبی ہو، چاہے وہ اعضاء اور جوارح سے ہو، چاہے وہ زبان حال سے ہو، چاہے وہ زبان قال سے ہو، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں کوئی کجی اور کوئی کمی اور کوئی ٹیڑھ اور کوئی مشکل اور کوئی پیچیدگی نہیں رکھی۔ اور اسی کی تشریح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فہل من مدکر، اور تحقیق کی ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بار بار اسی ایک صورت میں ذکر کیا، بار بار ذکر کیا، اس لیے ذکر کیا کہ ذہن کے بند دریچے کھل جائیں، اس لیے ذکر کیا کہ لوگ اس کو نوٹ کریں، اس لیے ذکر کیا کہ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی اس آبادی میں آپ کے گھروں کے نام کوئی سمن آ جائے اور ایسی زبان میں کارپوریشن بھیج دے جس زبان کو آپ نہیں جانتے، تو جب تک اس سمن کو، اس نوٹس کو آپ پڑھوا نہیں لیں گے، سمجھ نہیں لیں گے، آپ کو قرار نہیں آئے گا۔ ایسا لگے گا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو اور آپ بے چین ہوں، یہاں دوڑ رہے ہوں، وہاں دوڑ رہے ہوں، ان سے بات کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہوں، جبکہ قرآن پاک آپ کی دنیا کے لیے نصیحت، آپ کے برزخ کے لیے مفید، آپ کی آخرت کے لیے مفید، دنیا برزخ کے لیے بھی مفید ہے۔ جس نے قرآن پاک پر عمل کیا برزخ میں و عیش و آرام میں، اس کے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے فائدے مند ہے۔ اس کتاب سے ایسی پہلو تہی برتی جاتی ہے، ایسی پہلو تہی برتی جاتی ہے کہ اس وقت جب دنیا نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی، جب ہر آدمی چاہے گا کہ کوئی ہماری طرف سے دو بول دے، ہمارے لیے کوئی سفارش کر دے، جب سارے کے سارے لوگ بھاگ کھڑے ہوں گے، نہ بیوی شوہر کی، نہ شوہر بیوی کا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ بھائی بھائی کا، نہ رشتہ دار کا، اس وقت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جنہوں نے انسانیت پر رحم کرتے ہوئے اللہ سے سفارش کی کہ اللہ تعالی حساب و کتاب، انسانیت کا حساب و کتاب لے لے، لیکن امت کے اس جرم کو اللہ کے رسول نے معاف نہیں کیا ہے۔ امت اس بات کو غور سے سنیں، مرد سنیں، عورتیں سنیں، بوڑھے سنیں، جوان سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود رحمت للعالمین ہونے کے امت کے اس جرم کو اللہ کے رسول نے معاف نہیں کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جبکہ اس دن غضبناک ہوگا، سارے انبیاء یہ کہہ رہے ہوں گے جب سفارش کے لیے جائیں گے، کہیں گے ان ربی غضب اليوم غضبا شدیدا لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ، آج میرا رب اتنا غصہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد کبھی بھی اتنا غصہ نہیں ہوگا۔ اس وقت جبکہ اللہ تعالیٰ غصے میں ہوگا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ تعالیٰ میری اس قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، بہتوں نے اس کی تلاوت چھوڑ دی تھی، اور اس سے زیادہ لوگوں نے اس میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا تھا، اور اس سے زیادہ لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تلاوت کرنے والے اگر 20% لوگ ہیں تو اس میں غور و فکر کرنے والے لوگ 10% ہیں، اور اس پر عمل کرنے والے لوگ 5% لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، اور اس وقت امت کیا جواب دے گی؟ یہ وہ آخری کتاب ہے جس کے سمجھنے میں، جس پر غور کرنے میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ اللہ نے اس کتاب کے تعلق سے فرمایا، ایک آیت پڑھتا ہوں اور بات ختم ہو گئی کیونکہ اذان کا وقت ہو رہا ہے، ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بات وہیں ختم ہو گئی۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو حرز جان بنائیے، سیکھیے، سکھائیے، اس پر عمل کیجئے، دوسروں کو عمل کی دعوت دیجئے۔
اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی عزت و تکریم کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب